नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिया, और कुरान जैसी नेमत से अल्लाह ताला ने हमें इसको खोलने, इससे पढ़ने, इससे फ़ायदा उठाने का मौका दिया। एक जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं खुद, व अंज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन, यानी इस किताब में दीन के असूल सारे बताए गए हैं, दुनिया और आखिरत के अहकामात, हर वो चीज़ जिसके बंदे मोहताज हैं, तो अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिए अल्फाज, इसके मायने के साथ इसको मुकम्मल तौर पे बयान किया गया, क्योंकि ये कुरान हर चीज़ को खोल खोल के बयान करता है। इसलिए ये तमाम इंसानों पर अल्लाह की हुज्जत है। इसके ज़रिए जालिमों की हुज्जत कैंसिल होती है, मुनक़ते हो गई है, और मुसलमानों ने इससे इस्तिफ़ादा किया, फ़ायदा उठाया, और वो इनके लिए रहनुमा बन गई है, हदायत बन गई, और अपने दीन और अपने दुनियावी सारे मामलात में इसके गाइड करती है, गाइडेंस मिलती है, और कुरान उनके लिए रहमत बन जाता है जो लोग इस गाइडेंस पे चलते हैं। बात यह कि ये दुनिया और आखिरत की हर भलाई हासिल करने वाली किताब है, और अगर हम इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर, और इससे हम सीखेंगे नहीं, तो फिर हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो बेकार हैं। फिर हम जानवरों से भी बदतर, अल्लाह ताला ने हमें कुरान में कहा है कि वो लोग जानवरों से भी बदतर हैं जो इससे फ़ायदा नहीं उठाते। तो आज जो हम वाक़या दोबारा से इंशाल्लाह करने जा रहे हैं 259 आयत में सूरत अल बकरा का, इस वाक़े से एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल से अल्लाह ताला हमें कुछ बताना चाह रहे हैं कि इस शख्स की मानिंद, औ का मानिंद, अल्लज़ी उस शख्स की, मर्रा गुजरा, अला करियतिन ऊपर एक बस्ती के, करिया बस्ती को कहते हैं, करिया छोटी सी बस्ती जैसे गांव टाइप, वाहिया और वो, खावियतुन गिरी पड़ी थी, अला उरूशिहा अपनी छतों पे, काला उसने कहा, अन्ना किस तरह, युहयी हया से, हाई हा या रूट वर्ड है इसका, किस तरह जिंदा करेगा, किस तरह जिंदा करेगा अल्लाह ताला, युहयी हाजी इसको, अल्लाह अल्लाह, बादा बाद, मौतिया उसकी मौत के, उसके मौत के बाद अल्लाह ताला कैसे जिंदा कर सकता है, क्योंकि लोग जो हैं वो समझते नहीं थे। तो एक किस्सा बयान किया गया कि मौत के बाद किस तरह जिंदा होंगे हम। फ़अमाता हो, तो मौत दे दी उसे, फ़ा फिर, अमाता मौत दी, हु तो मौत दी उसको, अल्लाह अल्लाह ने, मी आता मिया 100, आमिन साल, 100 साल तक मौत दे दी, सुम्मा फिर, बासाहु उसने उठाया उसे, बासल मौत बाद में उठाने को भी कहते हैं, फिर उसने उठाया उसे, काला फरमाया, कम कितना, अल्लाह ताला ने फरमाया या अल्लाह ताला ने खुद कहा, पूछा अल्लाह ताला ने, इसीलिए यहां पे आता है फरमाया, कहा नहीं आता, कम कितना, कितना अरसा, हाउ मेनी, लबिस्ता ठहरे रहे तुम, बिस्ता ता होता है तुम, लबिस ला बस ठहरे, एक जगह पर ठहरना, ठहरे रहे तुम, काला उसने कहा, लबिस तू ठहरा रहा मैं, ता तुम,
تو میں, لبستو میں ٹھہرا رہا, یومن ایک دن, او یا بعد کچھ حصہ, بعض حصہ اردو میں بھی آتا ہے, یوم یوم کا. قالا فرمایا, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں, بلکہ لبستا تو ٹھہرے رہے, تم تو ٹھہرے رہے, میاتا آمن 100 سال, تم تو 100 سال سے ٹھہرے ہو بھائی, تم تو سوئے ہوئے تھے. فانظر نظر ڈالو, تو نظر تو ڈالو, نظارہ نون زارہ دیکھو تو صحیح, الا اور کہاں دیکھنا ہے, آنکھ سے, الا طرف, تعامی کا اپنے کھانے کو, تام تا عین میم تام, و شرابی کا اور شراب, شین راب, شراب ہر پینے والی چیز کو کہتے, اپنے پینے کو, کا اب تمہارے, دونوں میں کا آ رہا ہے آخر میں, تو کیا مطلب ہے اس کا, کہ تمہارے کھانے کو اور تمہارے, یعنی تمہارے اپنے کھانے کو اور تمہارے اپنے پینے کو, لم نہیں, یتسنہ نہ یہ باسی ہوا ہے. فانظر اور دیکھو, الا طرف, ہماری کا اپنے گدھے, ہمار گدھے کے, لنجعلا کا, لی و اور لی تاکہ, نج ہم, نہ ضمیر ہے, نج نہ ہم, جا آلہ آپ کو آتا تھا پہلے, بنا دیں تمہیں, کہا تم کو, اور تاکہ ہم بنا دیں تمہیں, آیتن ایک نشانی, للناسی لوگوں کے لیے, لی الناس لوگوں کے لیے, وانظر اور دیکھو, الا طرف, العظامی ہڈیوں کو, عین ضاد میم, اب ہڈیوں کو دیکھو, عظم بہت بڑی ہڈی کو کہتے ہیں, کیفا کس طرح, نون شیزوہا, نو ہم, نشز نون شیزا, نشز کا مطلب ہوتا ہے ہم چڑھاتے ہیں یا جوڑتے ہیں, سوری یہ ہے جوڑتے ہیں, نشز ایک نشست دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, نون شین زیم, نون شین زائی اور پھر ہا, ہم اٹھا کر چھوڑتے ہیں انہیں, اس کو, ہا اس کو, کس کو, ہڈیوں کو, ہا کی ضمیر کس طرح جا رہی ہے, ہڈیوں کو, ہم جوڑتے ہیں ہڈیوں کو, سما پھر, نقص ٹھیک کرتے ہیں نا, پہناتے ہیں, نہ ہم, کسو ہوتا ہے پہننا, ہم پہناتے ہیں, ہاں اس کو, لحم گوشت, کس کو, ہڈیوں کو, پھر ہم اس کو ہڈیوں کو گوشت پہنا دیتے ہیں. فلما پھر جب, تبین واضح ہو گیا, بیان سے, بے یا نون بین, لہو اس کے لیے, قالا اس نے کہا, عالم میں جانتا ہوں, انا کے بے شک, اللہ اوپر, اللہ اوپر, کلی ہر شیء ان چیز پہ, قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے. اب یہاں پہ یہ واقعہ او کلذی جو واقعہ آتا ہے, شروع ہوتی آیت, یہ حروف عطف ہے, اور او یا کہ پہلے واقعے پر ہے, یعنی کہ پہلے واقعہ جو اس سے پہلے گزرا ہوا ہے, ویسا ہی یہ سیکنڈ ایک اور واقعہ ہے دوبارہ زندہ کرنے کا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے واقعے کی طرح اس شخص کے قصے پر بھی نظر ڈالی, پہلا واقعہ بھی غور سے سنا تھا آپ نے, اب یہ واقعہ بھی آپ غور سے سن رہے ہیں کہ جو ایک بستی سے گزرا یہ شخص, اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے جو شخص تھا وہ تھے, اور جس کے بعض صحابہ اور تابعین یہی سمجھتے ہیں. اور اس سے پہلے کا واقعہ حضرت ابراہیم اور نمرود کا تھا. اللہ تعالیٰ اسبات کے بارے میں بتا رہے ہیں
اور کہ دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں، موت کے بعد اسبات کا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے زندہ کرنا، مردے کو زندہ کرنا، اللہ نے ہمیں زندہ کرنا ہے۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس کے گدھے کے 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، اور یہاں تک کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا، حالانکہ وہ پہلے خراب ہوتی ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد اس کو کھڑا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ شخص مرا تھا اس وقت کچھ دن کا حصہ تھا، اور جب زندہ ہوا تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی۔ اس سے اس نے اندازہ لگایا کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو ایک دن گزر گیا ہوگا، شام ہو رہی ہے اب تو، اگر یہ آج ہی کا واقعہ ہے تو دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے، جبکہ یہ واقعہ تھا کہ اس کی موت پر 100 سال گزر چکے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس دن چاہے، جیسے چاہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اٹھا سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا یقین کیا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ پہ یقین اور اللہ تعالیٰ پہ توکل وہ کتنا ہے، ہم کتنا اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی ہے۔ ہم بہت سے کاموں میں ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہمیں باتوں کا نہیں پتہ چلتا، ہم کہتے ہیں یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، لیکن اصل میں ہم دل سے نہیں مان رہے ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہاں جی ہم یقین کرتے ہیں موت پہ، لیکن اگر ہم سچی بات ہے، اگر ہم سچ سے ہم اگر موت پہ یقین کرتے ہوتے تو ہم اس کی تیاری کرتے کہ ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں اپنا چہرہ دکھانا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ہم نے حاضر ہونا ہے، ہماری پیشی ہونی ہے اللہ کے ہاں۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا، پھر ہمارا ہر معاملہ، اور میں یہ سچ کہہ رہی ہوں، ہمارا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہو جائے، پھر آپ لوگوں کے شکریہ، لوگوں کی اپریسیشن، لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں آپ یقین مانے کہ آپ ٹائم نہ ویسٹ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا معاملہ اللہ سے ہو جائے گا۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت انداز سے ہمیں بتانے کی کوشش کی، پہلے واقعے میں بھی اور اب میں بھی، نمرود کے واقعے میں بھی اور اس میں بھی، کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کی موت جو ہے وہ ایک چھوٹے سے کیڑے سے کر دی۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو گدھا ہے، گدھے کی حالت کیسی ہونی چاہیے؟ گدھا تو زندہ رہ سکتا تھا، گدھے کو تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا بظاہر تو، لیکن جناب گدھا جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے اور اس کی حالت خراب ہو جاتی، جبکہ اس کو پھر اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بتایا کہ میں اس کو جوڑوں گا، اس کو ہڈیاں جوڑ کے اس کے اوپر گوشت چڑھاؤں گا۔ ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھانا دوبارہ سے پیدا کرنے والی بات تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور دکھایا، اور بستی بھی تھی کہ ساری کب سے اجڑ چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کچھ چیزوں کا مشاہدہ بھی کرواتے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم جو بھی ہم کرنا چاہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آج نہیں تو کل ہمیں ضرور، اچھا یہ بھی غلط عقیدہ ہے جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ پتہ نہیں ہماری کتنی لائفز ہوں گی، اور ہم کتنی لائفز میں اٹھیں گے، اور ہم کتنی لائفز میں ہم جئیں گے۔ یہ بھی ایک جو ہے یہ کانسیپٹ یہ صحیح نہیں ہے۔
انسان اپنے آپ کو یہ دیکھے، فلما پھر جب تبین لہو واضح ہو گیا اس کے لیے، قال عالم اس نے کہا میں جانتا ہوں، ان اللہ کہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پہ جاننے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے معاملے میں پتہ بھی ہے۔ بالکل سمپل سی بات ہے، اللہ چاہے تو دنیا کا نظام بدل دے، اللہ چاہے تو کہاں سے کہاں انسان جو ہے وہ کچھ سے کچھ سوچنا شروع کر دے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری سوچ اس لمٹ تک جا ہی نہیں سکتی کہ جیسے اللہ تعالیٰ، جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا جو ہے دوبارہ اٹھے گی، میں جب چاہوں گا میں اس کو لپیٹ دوں گا، اور جب چاہوں گا میں اس کو زندہ کروں گا۔ یہ اللہ کا اپنا نظام اور اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ پوری طرح یقین کامل ہونا چاہیے۔ اب دوسری ایک اور مثال اس کے ساتھ بیان کی گئی، دو مثالیں اکٹھی کر لیتے ہیں، پھر تین مثالیں یہ اکٹھی ہو جائیں گی۔ وَإِذَا قَالَ ابراہیم جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارینی دکھا مجھ کو، کیفا کیسے، تو زندہ کرے گا، الموتا مردوں کو۔ اب انہوں نے بھی کیا مشاہدہ کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے اوپر چلیں، تو انہوں نے کہا اچھا آپ ہمیں بتائیں، تاکہ میں کئی سوال ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سے پوچھے جاتے ہیں جب ہم ٹیچرز ہوتی ہیں کہ اچھا یہ تو بتائیے یہ کیسے ہوگا، جیسے آج ہی شوال کے روزوں کا سوال ہوا، تاکہ ہمیں جلدی بتانا بھی آ جائے، اور ہم نے جو پڑھا ہے اپنی لائف میں، جو ٹیچرز بنی ہوتی ہیں وہ اپنی لائف میں پڑھ کے پھر اس کا نچوڑ بنا دیتی ہیں۔ اگر عام شخص کو کہا دیا جائے تو وہ ریسرچ کرے گا، وہ اس کو سننا پڑے گا، یوٹیوب پہ جا کے چینلز سننے پڑیں گے، دیکھنا پڑے گا کیا چیز صحیح ہے کیا نہیں ہے غلط ہے، اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے، پروف کرنے کے لیے کہ کون سی صحیح ہے۔ پھر پتہ نہیں کون سا عالم صحیح کہہ رہا ہے کون نہیں صحیح کہہ رہا ہے، رائٹ؟ کس کے پیچھے جائیں کس کے پیچھے نہ جائیں۔ تو جیسے زندگی اور موت کا پہلے والے واقعے میں آیا، وہ پہلے والا واقعہ جیسے آیا، تو ویسے ہی اب ان لوگوں کی مثال بھی بیان کی جائے۔ تو ایک بندہ ہے مومن ہمیشہ طالب یقین ہوتا ہے۔ یہ کیسا، اس کا کیا مطلب ہے؟ طالب یقین، یقین کا طالب ہوتا ہے، یقین کی طلب ہوتی ہے اس کو۔ کچھ لوگوں پہ یقین ہوتا ہے، کچھ علم پہ یقین ہوتا ہے، کچھ بندوں پہ یقین ہوتا ہے، اور پیغمبروں کو یقین کے لیے پیدا کیا گیا تھا کہ وہ ہمیں یقین دلائیں، اطمینان قلب ہو جائے، یقین ہو جائے، حق سمجھ میں آ جائے۔ مطلب کہ جب پچھلے والے نے کہا کہ بستی کو اللہ نے اس طرح فنا ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد کس طرح زندہ اللہ کرے گا، تو انہیں یقین ہی نہیں تھا نا، بے یقینی کی کیفیت، اور تقریباً انکار نہیں کر رہے ہوتے وہ، بلکہ حیرت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات آپ حیرت میں ہوتے ہیں کوئی چیزوں کے لیے، عقل اور فطرت مان نہیں رہی ہوتی اس کی، حالانکہ عقل کئی مرتبہ نہیں مانتی اور فطرت جو ہے وہ گواہی بھی دے رہی ہوتی ہے، لیکن وہ بات بجائے خود ایسے حیران کن ہوتی ہے کہ اس کے متعلق دل میں بار بار سوال اٹھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا ہوگا۔ تو اس سوال کی، اس کی جستجو، حقیقت کو جاننا، یقین تک پہنچنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اندر سے جھنجھوڑتا بھی ہے، انسان کو، اس کے باطن کو، اس کے اندر کو جھنجھوڑ کے لے کے آتا ہے۔
اور یہ جب جھنجھوڑتا ہے تو وہ ایمان کے نیکسٹ لیول تک پہنچتا ہے. تو یہ جھنجھوڑنا تب ہوگا جب آپ کھولیں گے قرآن. یہ تب ہوگا جب آپ اللہ کے ساتھ جڑیں گے، جب اس کی پریکٹس ہوگی، حقیقت کی طلب ہوگی. تو یہ ایک سفر ہے علم حاصل کرنے کا، یقین تک پہنچنے کا. اور اس سفر میں ہر منزل خوب سے خوب تک، ہر منزل میں انسان جیسے ایک بلڈنگ پہ آپ چڑھتے ہیں، آپ 1 فلور، 2 فلور، 3 فلور، ہر منزل پہ آپ کو کچھ نہ کچھ ڈفرنٹ نظارہ نظر آتا ہے. جب تک آپ اوپر ہائر لیول پہ جہاز میں اوپر ہوتے ہیں، then it doesn't matter for you کہ چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں اوہ اتنے لیول پہ آ کے آپ کو کیا حیثیت، اچھا یہ بھی گھر ہیں، یہ بھی گھر ہیں، اچھا یہ عریبین رینچز کا ایریا، اچھا یہ گرینز کا ایریا ہے، یہ ایریا. پھر it doesn't matter. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ کی نظر جو ہے، انظر جیسے وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس آیت میں بار بار، دیکھو تو صحیح، مشاہدہ تو کرو، دیکھو تو صحیح، اپنی آنکھ دوڑاؤ تو صحیح. تو یہ بہت سوچنے کی چیز ہے. یہاں پر ان پیغمبر کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو، ان کو لایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ ہڈیاں جب سوکھ جاتی ہیں خاص طور پہ، اور ہڈیوں کی بات جب ہوتی ہے تو ہڈیاں کیا ہوتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتی. ان کے اندر روح کا ڈالنا، زندہ ہونا، گوشت کا چڑھنا، پھر اس پہ ظاہر سکن بھی چڑھی ہوگی. تو یہ سارا پروسیس اللہ تعالیٰ کرے گا، پھر حکم دے گا کہ اب کھڑے ہو جاؤ. اور کیا ہونا ہے؟ سور پھونکا جانا ہے نا، پہلا سور. پہلے سور میں سب نے مر جانا ہے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب جڑ جائیں گے. جس کی جہاں جہاں جو چیز ہوگی وہ بھی جڑ جائے گی. ایون کہ کہا گیا کہ وہ جو ختنہ کیا ہوگا اس کا پیس بھی آ کے جڑے گا. وہ کہاں پڑا ہے اس وقت ہمیں پتہ ہے. ہمارے بیٹے ہیں ماشاءاللہ، بیٹوں کے ختنے ہوئے ہیں. آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ آپ کے بچے کے بیٹے کے ختنے کا وہ جو پیس ہے وہ کہاں پر ہے. وہ بھی آ کے جڑے گا. Isn't it amazing؟ ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، ہر ایک چیز اپنی، چاہے اس وہ دھماکے سے کسی کی موت آئی ہے یا جہاں بھی آئی ہے. تو یہ ہے اصل میں حقیقت. جب انسان اس کے اندر ڈوبتا ہے تو بندہ سوچ نہیں سکتا. اور یہ چیز جو ہے انسان کو مائنڈ بلو کر دیتی ہے انسان کا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ان کے اندر غور و فکر ہے، اور ان کے اندر اس کا مشاہدہ کرایا جا رہا ہے کہ یہ پریکٹس تو کرو، ان کو دیکھو تو صحیح. پھر ایک اور لفظ تھا جو میں اوپر چھوڑ گئی ہوں، الا عروشیہا. یہ گری ہوئی بستی کی تصویر بتائی جا رہی ہے. وہ گری ہوئی تھی. الا خاویتن الا عروشیہا. آپ نے یوزلی، ہم نے تو دیکھا ہے نا دبئی میں اور ہر جگہ کہ کیسے بلڈنگز گرتی ہیں، اور کبھی ان کی، کیونکہ وہ پرانی بلڈنگیں گراتے رہتے ہیں، اور جب گرتی ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے. ان کے مینار، ان کے ٹاورز اور ان کی چھتوں وہ کیسے گری ہوتی ہیں. پہلے اوپر سے نیچے آتی ہیں اور پھر اس کے بعد دیواروں کی باری آتی ہے، وہ بھی گر جاتی ہیں. تو یہ بستی پوری گری ہوئی، اس کے ساری چھتیں دیواریں گری ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ختم ہو چکی ہے. اس لیے
یقین کا ہونا بہت بڑی بات ہے. تو ایمان اور یقین دونوں ساتھ ساتھ ہیں. جیسا جیسے ایمان بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس چیز پہ یقین بڑھتا جائے گا. تو اس لیے سوالات کبھی بچے بھی سوال کریں، کبھی مت کہیں کہ بس اٹس لائک دیٹ. سوچیں اس کے سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے، اور اس کی جواب اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتا ہے اور دل کھولتا ہے. بلکہ اس سے کہیں کہ تم اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ مشاہدہ کروائے گا، تمہیں اطمینان ہوگا، تمہیں ٹھنڈک نصیب ہوگی، اور تمہیں واضح اللہ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اپنے پیارے بندوں کو یقین دلانے کے لیے، اسی لیے اب نیکسٹ واقعہ جو ہے حضرت ابراہیم کا آتا ہے، اور ان کے بارے میں کہا گیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو جائے، اطمینان قلب ہو جائے. کالا فخذ، اب تم پکڑو، ارباتم، 4 من الطیر، پرندوں میں سے، فسر ہن، پھر مائل کر لو، سواد را ہا، پھر ان کو مائل کر لو، ان کو ٹرین کر لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پیٹ اینیملز کے طور پر ان کے پیٹ بنا لو، علیہ کا طرف اپنے. سما، پھر جالا، رکھ دو، علا، اوپر، کلی جبل، ہر پہاڑ پہ اوپر، منہن، ان میں سے، جزءاً، ایک حصہ. پھر کیا کرو، ادعوہن، بلاؤ ان کو، چاروں ٹکڑے، چار ٹکڑے کر کر، پھر پہاڑ پہ رکھ دو، پہاڑوں پہ رکھ کر، ایک ایک چاروں پہاڑوں پہ رکھ کر، اور ڈفرنٹ حصے، اور اس کے بعد ان کو بلاؤ، ان کو پکارو جیسے بلایا کرتے تھے، جیسے مرغیوں کو بلاتے ہیں آ کر کے، یا اپنے پرندوں کو بلاتے ہیں. تو بلاؤ انہیں، یاتینک، وہ آ جائیں گے تمہارے پاس. کیسے آئیں گے؟ سعیا، دوڑتے ہوئے، صحیح کرتے ہوئے، سا یا حمزہ سا، دوڑتے ہوئے آئیں گے تمہارے پاس، دوڑتے ہوئے آئیں گے. کیوں؟ وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے. تو اطمینان یہاں پہ جو معنی، لیطمئن قلبی، اطمینان کے معنی ہے کہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ٹھاک، اس طرح ٹک جانا کہ اس کا ادھر یا ادھر جھکنے کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو. جیسے برتن اپنے جگہ جما کے رکھ دیتے ہیں، گلاس سیدھا کر کے رکھیں تو اس کو اطمینان آ جاتا ہے. اسی طرح نماز میں بھی ایک جز ہوتا ہے اطمینان، کہ ہر جز پہ، یعنی کہ ہر ایکشن پہ، ہر اذا کو اطمینان کر دو، روک لو فار سیکنڈ، اور ایٹ لیسٹ 2 سیکنڈز کے لیے اپنے آپ کو روک لو. رکوع کرو تو اس میں ہاتھ کو ٹیڑھا کر کے جیسے دیکھیں، تو پھر رکوع کرو تو ہاف پہ اپنی کمر کو سیدھا روک لو، اطمینان بخشو، سٹاپ. پھر بیٹھو تو اطمینان، سجدہ کرو تو اطمینان سے. ابھی افطاریوں پہ جانے کا موقع ملا، میرے پاس نماز پڑھنے والے لوگ میرے ساتھ بیٹھ کھڑے ہوتے تھے. او مائی گاڈ، اتنی تیز نماز. آپ نے پڑھا کیا اس کے اندر؟ سبحان ربی اللہ. میرا نہیں خیال ہے سبحان ربی الاعلیٰ میں 1 سیکنڈ بھی لگتا ہے، 3 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے. سبحان ربی العظیم، یہ ہماری نماز. منہ پہ نہیں ماری جائے گی ہماری نمازیں، اطمینان ہی نہیں ہے اس میں. جیسے ایک کینڈل جلتی ہے نا، اور اس کی جب اس کے اندر ہوا نہیں ہوتی، کینڈل جل رہی ہوتی ہے، وہ سیدھی ہوتی ہے. ایسے جم کے بیٹھتے ہیں
اور جب ہوا کے سبب یا ہوا کی وجہ سے اس طرف جھکاؤ اور وہ ہلتی ہے، ایسی نماز نہیں کسی کو پسند، یہ ہلنا نہیں پسند ہے، یہ دل کی حالت بتائی جا رہی ہے اور یہ عقیدے کی حالت بتائی جا رہی ہے۔ عقیدہ اور اعمال بالکل درست ہونے چاہیے۔ اطمینان دل کی جمی کا نام ہے، دل کی کہ جما کے رکھنا اپنے آپ کو۔ اور جب تک انسان اپنے آپ کو جما کے نہیں رکھتا پھر اس کا شرح صدر نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اس کو شرح صدر کے الفاظ سے کہا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے شرح صدر۔ شرح صدر، مجھے کسی نے اس دن پوچھا تھا اپنی دورہ قرآن میں کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ شرح صدر یہ ہوتا ہے ایمان کا اطمینان ہونا، اس کے اعلیٰ رتبے پہ پہنچ جانا، نفس مطمئنہ ہو جانا، دل جم جانا۔ اور جب آتا ہے نا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا، تو وہ ہوتا ہے صدر، کہ وہ پتہ نہیں تمہیں تمہارا دل سیر نہیں کر دیا، بھر نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اطمینان نہیں دے دیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اطمینان قلب دیتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ 4 پرندے لے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ایک بندہ مومن اپنی ایک خواہش پیش کرتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ مجھے مشاہدہ کرا کے بتائیے کہ آپ حشر والے دن کیسے مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ یہ خواہش اس طرح کی ایک خواہش ہے جس طرح کی خواہش موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں۔ اور یہ کوئی خواہش ایسی نعوذ باللہ نہیں تھی کہ وہ کچھ مان نہیں رہے تھے یا کوئی ان کے عقیدے کا بگاڑ تھا، ایک حقیقت تھی اور واضح طور پہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر بات پہ، اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا نا، قرآن میں یہ دعا سکھائی گئی، قل ربی زدنی علما، دعا کرتے رہو، مانگتے رہو کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے علم تھا۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو بہت زیادہ وسیع ہے کہ مانگتے رہو کہ دل مطمئن ہوتا رہے، شرح صدر ہوتا رہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محروم نہیں رکھتا۔ جو سچے دل سے، صدقے دل سے اس کا طالب ہو، وہ مانگتا ہو کہ اللہ مجھے یقین ہے کہ تو ہے، لیکن مجھے ان باتوں پہ مجھے ذرا حیرانگی ہے، یہ مجھے تشنگی ہے، اس کو مجھے واضح کر دے، ایکسپلین کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ انسٹرکشنز دی گئیں کہ 4 پرندے لے کر ان کے پہلے اپنے سے مانوس کر لیں، ہلا لیں، اپنے آپ سے پیٹ بنا لیں، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے گوشت کی ایک ایک حصہ اپنے آس پاس کے 4 پہاڑوں پہ رکھ دیں، پھر ان کو اپنی طرف بلائیں اور یہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ 4 پرندوں کی ہدایت اس لیے ہوئی کہ چاروں سمتوں سے، چاروں طرف سے ان کو ایک ایکسپیریمنٹ کروایا گیا۔ قیامت کے دن اسی طرح سور پھونکنے پر تمام مخلوق all sides، چاروں طرف سے اپنی پروردگار کی طرف دوڑے گی۔ تو ان کو اس طرح سے پہچان کروائے گی، جو پرندے زندہ ہو کر جیسے آئیں گے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر، اسی طرح ہر حصہ انسان کا اس کے ساتھ جڑے گا اور وہ آسمان پہ جڑتا اور پرندہ بن کر نیچے آ جاتا مالک کے پاس، اپنے مالک کے پاس۔ تو جب مالک پر بلائے گا تو اس کے حضور ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بڑی ہی سمپل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسپلین کیا
تو بہت اس میں گہرا سبق ہے کہ ہمیں کیوں نہیں یقین اللہ ہر کام کر سکتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اس میں تیتر تھا، بٹیر تھا، کبوتر تھا، اور اس طرح کے کوئی پرندے تھے جو کہ انہوں نے اکٹھے کیے. تو ساری بات ہے کہ کلیئر ہو گئی بات. اور پرندوں کا واقعہ سے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حجت قائم کر کے رہے گا، قیامت آئے گی اور یہ کام ضرور ہوگا. اور حق حق ہے، حق کو کوئی نہیں مٹا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اینڈ میں کیا کہتے ہیں، صفات آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. عزیز زبردست بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اور ان سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ ضرور اٹھائے گا، اس لیے کہ وہ اس پر قادر ہے. اور ایسا کرنا اس کی حکمت، اس کی اپنی حکمت ہے. وہ کیوں کرے گا، کیوں، کیسے ہوگا. تو یہ ہے کہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اور یہ اس کی وضاحت ہے. نہ ہمیں بحث میں پڑھنا چاہیے، اور نہ ہمیں ایسی چیزوں کی طرف جانا چاہیے. بے یقینی کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، یقین کی حالت میں ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے مضمون بدل جاتا ہے، تو یہاں تک ہی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور آپ کر سکتے ہیں اس وقت. آپ نے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے 2 آیتوں کا، اور پھر آپ نے اپنی انچارجز کو انشاءاللہ تعالی سنانا ہے. اس دفعہ کوشش کروں گی کہ میں یہ ریکارڈنگ ڈال ہی دوں اس میں آپ کے گروپ میں، تاکہ آپ نے دوبارہ سننی ہے تو دوبارہ سن لیں، تاکہ آپ کو ترجمہ اچھی طرح یاد ہو جائے. بارک اللہ فی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.